बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल जारी है। मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे, मैं कभी बात नहीं। राना सनाउल्लाह नहीं आपको दे दिया था, अब बाद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, ये बोलने नहीं देता। जी कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। राना सनाउल्लाह बात करें। आप लोगों ने कल ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, घंटों 15 दिन बाद करने के बाद आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो बोलने नहीं देता, तो अब रहने देना फिर इसी तरह। जी मौलाना साहब नहीं, गौर साहब नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मेरे खिलाफ, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। एक बात, जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं, और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब, राना साहब सीट आपकी पीछे है, खोल दें यहाँ पे। नहीं कैसे बोलने दो, मैंने आप लोगों को 15 दिन बोलने नहीं दिया है, मैंने 1 घंटा भी बोलने नहीं दिया। जनाब स्पीकर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जो कल की है, आपको 15-20 घंटे बोलने दिया, 10 कट मोशन की जगह 25-25 कट मोशन पे बोलने दिया। आप पेनाडोल की तरह 4 घंटे के बाद एहसान उतार देते हैं, तो इसलिए जाके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जी राना सनाउल्लाह। स्पीकर, ये गौहर खान साहब जो हैं ये बाद में बात कर लें और इनकी वो बात मैं डिसाइड करूंगा कब करेंगे, आप अपनी बात कीजिए। जी जनाब स्पीकर, जवाब सुन लेना। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कश्मीर से मुतल्लक जो बात की है, और आप हकूक अपने सारे एक्सपायर कर गए हैं। कश्मीर से मुतल्लक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ले लें जैसे ले सकते हैं। जी राणा साहब आप बात कीजिए, छोड़ेंगे नॉन सीरियस। मैं ये अर्ज करूंगा कि हज़रत मौलाना ने कश्मीर से मुतल्लक जो बात की है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, और उसका तल्लुक जो है वो ना सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर से है बल्कि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर, और उस मामले में किसी किस्म की जो है वो गलत फहमी जो है वो उसे मौका नहीं मिलना चाहिए। हज़रत मौलाना ने जिस जज्बे के तहत बात की है और जिस तरह से उन्होंने ये फरमाया कि इस मामले में उन्हें जो है वो सालसी के मुतल्लक कहा गया है, बिल्कुल हज़रत मौलाना इस बारे में जो भी जो है वो मामला करेंगे उस मामले को हुकूमत जो है वो वेलकम करेगी। हमेशा जो है वो उनकी जो है वो हिकमत से, उनकी दयानत से जो है वो हमने इस्तिफ़ादा किया है, लेकिन इस बारे में चंद हक़ाइक़ जो कि हज़रत मौलाना के इल्म में नहीं हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो मुतवज्जो हों और वो मैं उनकी खिदमत में जो है वो रखना चाहूँगा। ये एक्शन कमेटी जो है, एक्शन कमेटी ने जब पिछले साल को 1 साल पहले एक्शन कमेटी ने जब वहाँ पे जो है वो इसी तरह से गिराओ जलाओ और तशद्दुद का रास्ता अपनाया, उस वक़्त एक्शन कमेटी के
دو مین مطالبات تھے۔ ایک ان کا مطالبہ یہ تھا کہ منگلا ڈیم بنتے وقت ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ بجلی جو ہے وہ جس ریٹ پہ اوپر جو ہے وہ مینوفیکچر ہوگی اسی ریٹ پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ فراہم کی جائے گی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ گندم کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سبسڈی دی جائے۔ ان دو مین مطالبات کے ساتھ انہوں نے 38 مطالبات جو ہے وہ اور پیش کیے۔ وہ تمام 38 مطالبات جو ہیں وہ یہی تھے کہ جی فلاں سڑک بنا دیں، فلاں جو ہے وہ برج جو ہے وہ بنا دیں، فلاں جگہ پہ فلاں فلاحی جو منصوبہ ہے اسے تعمیر کر دیا جائے، ہاسپٹلز میں MIR مشین جو ہے وہ فراہم کی جائیں۔ Kindly do not disturb, بجلی because کے if you keep on disturbing, you cannot take the mic by disturbing. جی بات کریں رانا صاحب۔ بجلی کا جو وہاں پہ نظام ہے اس سے متعلق ان کا کوئی تقریباً 10 ارب روپے کا جو ہے وہ ان کا مطالبہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درست کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی میں میرے علاوہ SN اقبال صاحب تھے، امیر مقام صاحب تھے، ڈاکٹر طارق فضل صاحب تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب تھے اور قمر الزمان کائرہ صاحب تھے۔ تو ہم نے جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ مظفر آباد میں ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور ان کے تمام مطالبات جو کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی سے متعلق تھے، جو مطالبات وہاں پہ جو عوامی مطالبات ہیں پبلک ویلفیئر کے تھے، ان سب کے اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک ایک مطالبے کے اوپر بات کی۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے، اب آپ دیکھیں کہ کب منگلا ڈیم بنا تھا اور کب حکومت پاکستان نے حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ جو ہے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہاں سے جو بجلی بنے گی اسے اسی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو یہ کتنے سال لگے، کو تقریباً کوئی 50-60 سال کہ وہ مطالبہ پورا نہ ہوا، لیکن میاں شہباز شریف نے اسی وقت جو ہے وہ ان کے اس مطالبے کو جو ہے وہ منظور کیا، اور آج پورے ملک میں بجلی کا جو ریٹ ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت مولانا آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بجلی کا ریٹ جو ہے وہی 3.5 روپے میں پر یونٹ کے حساب سے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے گندم کے اوپر جو ہے وہ 2000 روپے پر من کے حساب سے جو ہے وہ ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے، اور وہ گندم اور آٹا ان کو جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ جو 38 مطالبات انہوں نے رکھے تھے ان میں بڑے مطالبات میں ہاسپٹلز میں MIR مشینز کا جو ہے وہ مہیا کرنا تھا، وہ مہیا کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ان کا تھا کہ جو بجلی کا نظام ہے اس کو درست کرنے کے لیے وہ تقریباً 10 بلین روپے کی رقم جو ہے وہ درکار تھی، وہ بھی وزیر اعظم نے جو ہے وہ فراہم کی، اور وہاں پہ جو ہے وہ جا کے بجلی کا نظام جو ہے وہ سارا ٹھیک ہو رہا ہے۔ اب ان بورڈ بنائے گئے، یعنی 38 مطالبات تھے، 38 مطالبات میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ یہ پیش کیا کہ جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں، یہ آزاد کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے یہ اس کا استحقاق ہے، یہ آئین اور قانون کی بات ہے، یہ بات جو ہے وہ دھرنے میں یا جلسے میں یا جلوس میں جو ہے وہ حل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی میں 2 ممبر جو تھے وہ ان کی طرف سے لیے گئے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، 2 ممبر جو ہیں وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے، اور 2 ممبر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے۔
اور یہ 6 رکنی کمیٹی سے متعلق جو ہے یہ طے کیا گیا کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیش کرے گی۔ انہوں نے اکتوبر 2025 سے آنورڈ انہوں نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کیا، اس کمیٹی میں شامل ہونے بات کرنے سے انکار کیا، اور اب جنوری 2026 میں جب کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ جولائی میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں، انہوں نے 9 جون کی کال دے دی کہ ہم اس دن جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے وہ روکا جائے۔ پچھلے ماہ 30 تاریخ کو عید کے فوراً بعد تیسرے دن وزیر اعظم صاحب نے حکم فرمایا، اور اس پر جو وہی کمیٹی جس کمیٹی نے سپٹمبر 2025 میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام مطالبات کے اوپر بات کی تھی، ان تمام مطالبات کے اوپر جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ان کے اوپر پروگریس ہوئی، ان کے اوپر ان ڈیمانڈس کے اوپر کام ہوا، اور جو بجلی کے نرخ اور جو آٹے کی سبسڈی تھی اس کے اوپر عمل ہوا۔ یہ کمیٹی ہم دوبارہ گئے وہاں پہ مظفر آباد، اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے 31 کے قریب ممبران ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے جا کے 2 دن جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کی۔ پہلے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان 38 پوائنٹ کے اوپر حضرت مولانا ایک پوائنٹ کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر وہاں پہ موجود تھا، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل رٹور صاحب ہمارے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ ایک پوائنٹ کے اوپر ان کو حساب دیا کہ کس کے اوپر کتنا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور کوئی پوائنٹ بھی ایسا نہیں تھا، کوئی مطالبہ، کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی، جس کو انہوں نے خود تسلیم کیا۔ اس کے بعد پھر آ گئے وہ اس بات کے اوپر کہ جی یہ جو سیٹوں کا جو ہے مہاجرین کی سیٹوں کا ختم کرنے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر وہاں پہ جو مقامی قیادت مسلم لیگ نون کی موجود تھی، پیپلز پارٹی کی موجود تھی، انہوں نے پورے جو ہے وہ آئینی حوالے سے، قانونی حوالے سے، اور جو بھی تحریک آزادی کشمیر کی تحریک ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے ان کو یہ ثابت کیا کہ یہ مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں یہ جو ہے یہ اگر ان کو ختم کیا جائے یا مہاجرین کو ان کے حق رائے دہی سے محروم کیا جائے تو پھر تو یہ تحریک جو ہے اس کا جو ہے وہ پھر ایک بنیادی مقصد جو ہے اس سے انحراف ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ ایک قدم ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو اٹھایا، اور اگر حکومت پاکستان یا حکومت آزاد کشمیر یہ قدم اٹھاتی ہے تو یہ تو پھر اسی کے مترادف ہوگا۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ اسمبلی جو ہے وہ اس کے اوپر جو مناسب سمجھے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل رٹور صاحب اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی جو ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو جو ہے وہ پھر آگے اسمبلی میں لے جائیں گے۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کیا، انہوں نے اس کانفرنس میں جو ہے وہ جانے سے بھی انکار کیا۔ اس کے بعد پھر ان کو تیسرا راستہ جو ہے وہ نیگوشیشن کمیٹی نے یہ دیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو بھیجتی ہے کہ اس سے متعلق جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اوپینین دے دیں سپریم کورٹ کا فل بینچ۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔
اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 9 جون کا جو آپ کا احتجاج ہے، جو لانگ مارچ ہے، اس کو آپ الیکشن کے بعد تک مؤخر کر دیں۔ انہوں نے انکار کیا۔ پھر ان سے کہا کہ آپ اس کو 10 دن کے لیے مؤخر کر دیں، تاکہ اس کے اوپر جو ہے یہ 2-3 ہم نے جو آپ کو طریقہ کار بتائے ہیں، تمام آل پارٹیز کانفرنس بنا لیتے ہیں، سپریم کورٹ میں پریزیڈنشل ریفرنس بھیج دیتے ہیں، یا جو ہے یہ اسمبلی میں یہ معاملہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر قیمت پہ جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہی جو ہے وہ مظفر آباد آئیں گے، اور آ کے جہاں پہ جو ہے وہ ہم یعنی اس جو جتھا کلچر ہے اس کے تحت جو ہے وہ ہم اپنے اس مطالبے کو جو ہے وہ منوائیں گے۔ اس کے باوجود آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں جتنی بھی جو ہے وہ جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں آزاد کشمیر میں، ان تمام پارٹیز کی شرکت ہوئی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں اجلاس جاری تھا۔ اس موقع پر مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان لازوال رشتہ قائم ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے 1 سال پہلے بھی جلاؤ گھراؤ اور تشدد کا راستہ اپنایا۔ گزشتہ سال کالعدم ایکشن کمیٹی نے 38 مطالبات پیش کیے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا بجلی سے متعلق 10 ارب روپے کا مطالبہ تھا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی سے گزشتہ سال مظفر آباد میں بھی مذاکرات کیے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان لازوال رشتہ قائم ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے 1 سال قبل بھی جلاؤ گھراؤ اور تشدد کا راستہ اپنایا۔ گزشتہ سال کالعدم ایکشن کمیٹی نے 38 مطالبات پیش کیے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا بجلی سے متعلق 10 ارب روپے کا مطالبہ تھا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ گزشتہ سال مظفر آباد میں بھی مذاکرات کیے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں اجلاس جاری تھا۔ اس موقع پر مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان لازوال محبت کا رشتہ قائم ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے 1 سال پہلے بھی جلاؤ گھراؤ اور تشدد کا راستہ اپنایا۔ گزشتہ سال کالعدم ایکشن کمیٹی نے 38 مطالبات پیش کیے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا بجلی سے متعلق 10 ارب روپے کا مطالبہ بھی تھا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی سے گزشتہ سال مظفر آباد میں بھی مذاکرات ہوئے ہیں۔ اس سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم شہباز شریف بھی اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے جو بھی تنہائی میں باتیں ہوئیں وہ ہمارے راز ہیں۔ کچھ باتوں پر پردہ ضروری ہوتا ہے، اگر پردہ اٹھ گیا تو معاملہ دور تک جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں اجلاس جاری تھا۔ اس موقع پر مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان لازوال محبت کا رشتہ قائم ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے 1 سال پہلے بھی جلاؤ گھراؤ اور تشدد کا راستہ اپنایا۔ اس سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم شہباز شریف بھی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے جو بھی تنہائی میں باتیں ہوئیں وہ راز ہیں۔ بالکل غلط ہے کہ ان کے مطالبات نہیں مانے گئے، یا ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے گئے، یا اس معاملے کو جو ہے وہ جمہوری طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جب بھی بات ہوئی، وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یہ ایڈوائز کر کے بھیجا کہ آپ نے جا کے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، اور جو بھی آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے لیے جو بھی مطالبہ ہو اس کو آپ میرے پاس لے کے آئیں۔ یہ میں فیصلہ کروں گا کہ اس کو کس حد تک اور کب جو ہے اس کو پورا کرنا ہے، لیکن ہم ہر اس مطالبے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے جو وہاں کی تعمیر و ترقی کے لیے ہو، یا جس کا تعلق جو ہے وہاں کے عوام کی جو ہے وہ بہلائی کے لیے ہو۔ تو اس طرح سے ان مطالبات کو جو ہے وہ پورا کیا گیا، اور اس مطالبے پہ بھی جو کہ میں بالکل واضح طور پہ کہوں گا کہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اور یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ کوئی گروہ جو ہے وہ اٹھے اور کسی بھی خطے، کسی بھی ملک کے جو ہے وہ آئینی اور قانونی معاملات کو وہ کہے کہ میں یہ جتھا کلچر کی جو ہے وہ ان کو میں حل کروں گا، یا میں دھرنا دے کے
یا میں گراؤ کر کے یا جلاؤ کر کے یا حملہ کر کے جو ہے وہ میں مجبور کروں گا کہ میرے مطالبے کو جو ہے وہ مانا جائے۔ تو اس مطالبے پہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی۔ آل پارٹیز کانفرنس نے اس بات کو انڈورس کیا کہ مہاجرین جو ہیں یہ مہاجرین وہ ہیں کہ باقی تو سارے لوگ یہیں پہ تھے، یہ وہی مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑیں، اپنی عزتیں لٹائیں، اور یہ کشمیر سے جو ہے وہ مہاجر ہو کے لٹے پٹے جو ہے وہ اس آزاد کشمیر میں آئے اور آ کے کچھ آزاد کشمیر میں کچھ پاکستان میں جو ہے وہ آباد ہوئے۔ جو مقبول بٹ شہید ہے وہ بھی ان مہاجرین میں شامل تھا، اس کی فیملی آج بھی جو ہے پشاور میں جو ہے وہ مقیم ہے۔ وہ یہاں پہ آئے اور بطور مہاجر انہوں نے ان سیٹوں سے الیکشن بھی لڑا۔ اسی طرح سے اور بے شمار مثالیں ہیں کہ مہاجرین نے جو ہے وہ آزادی کشمیر کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دیں، عزتوں کی قربانیاں دیں، جائیداد کی قربانیاں دیں، جانوں کی قربانیاں دیں۔ تو ان کو کس طرح سے جو ہے وہ اس حق سے جو ہے وہ محروم کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کسی کو اس کے اوپر غور کرنے کا حق حاصل ہے تو وہ لیجسلیٹو اسمبلی آف آزاد کشمیر ہے۔ وہ کسی ایگزیکٹو کو بھلے وہ کسی بھی حیثیت میں ہو اس کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ تو یہی فیصلہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹیز کی کانفرنس ہوئی اس میں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی میں جو ہے اس معاملے کو ڈیبیٹ کیا گیا۔ اسمبلی نے بھی یہی ریزالو کیا کہ کیونکہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے، ہم الیکشن میں جو ہے وہ جا چکے ہیں، جو نئی اسمبلی آئے گی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ غور کرے اور اس کے اوپر جو اسمبلی کا اختیار ہے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں اجلاس جاری تھا۔ اس موقع پر مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان لازوال رشتہ قائم ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے 1 سال پہلے بھی جلاؤ گھراؤ اور تشدد کا راستہ اپنایا۔ گزشتہ سال کالعدم ایکشن کمیٹی نے 38 مطالبات پیش کیے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا بجلی سے متعلق 10 ارب کا مطالبہ تھا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی سے گزشتہ سال مظفر آباد میں بھی مذاکرات ہوئے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ منگلہ ڈیم بنتے وقت جو معاہدہ ہوا تھا کہ سستی بجلی ملے وہ دی جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ گندم پر سبسڈی کا دی جائے۔ گندم پر آزاد کشمیر کو خصوصی سبسڈی الاٹ کی گئی ہے۔ فضل الرحمان نے بتایا کہ ان کے ساتھ ثالثی کی درخواست کی گئی۔ حکومت مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کا خیر مقدم کرے گی۔ معاملے میں کسی قسم کی غلط فہمی کو موقع نہیں ملنا چاہیے۔ حکومت نے کمیٹی بنائی تو جب بات شروع کی 38 مطالبات بھی پیش کر دیے۔ کمیٹی نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کے تمام مطالبات منظور کیے۔ 1 سال پہلے بھی کالعدم ایکشن کمیٹی نے جلاؤ گھراؤ کا راستہ اختیار کیا تھا۔ آج پورے پاکستان میں بجلی کا ریٹ سب کو معلوم ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے آزاد کشمیر میں بجلی کا ریٹ 3.5 روپے فی یونٹ ہے۔ ایک مطالبہ انہوں نے منگلہ ڈیم کا کیا تھا اور دوسرا گندم کا کیا تھا، اور ان کے تمام مطالبات کو کمیٹی نے پورا کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں اجلاس جاری تھا۔ اس موقع پر مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان لازوال محبت کا رشتہ قائم ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات ہم نے پورے کیے ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے 1 سال پہلے بھی جلاؤ گھراؤ اور تشدد کا راستہ اپنایا تھا۔ گزشتہ سال کالعدم ایکشن کمیٹی نے 38 مطالبات پیش کیے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا بجلی سے متعلق بھی 10 ارب روپے کا مطالبہ تھا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی سے گزشتہ سال مظفر آباد میں بھی مذاکرات ہوئے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا ایک مطالبہ منگلہ ڈیم بنتے وقت تھا اور دوسرا مطالبہ گندم کا تھا۔ گندم پر آزاد کشمیر کو خصوصی سبسڈی بھی دی گئی ہے اور بجلی کی قیمت 3.5 روپے فی یونٹ کشمیر میں ہے۔ فضل الرحمان نے بتایا کہ ان کے ساتھ ثالثی کی درخواست کی گئی ہے۔ حکومت مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کا خیر مقدم کرے گی۔ معاملے میں کسی قسم کی غلط فہمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔